العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق اللہ العظیم. ابھی جو آیات پڑھی گئی ہے وہ 21ویں پارے سورہ لقمان کی آیات مبارکہ ہے. پہلا رکوع تلاوت کیا گیا ہے. سب سے پہلے ان آیات میں اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف کروایا ہے، قرآن کا. پھر اس کے بعد اللہ قرآن مجید کے ضد میں جو کچھ بھی ہے لغویات اس کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے. ہم تو چونکہ مسلمان ہیں لہذا اللہ کا کلام ہی مانتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کے لیے قرآن اللہ کا کلام ہونے کے سلسلے میں اللہ نے جو دلائل دیے ہیں اس میں، کیونکہ قرآن کے اوپر بہت اعتراضات ہوئے جبھی اس نزول قرآن کے وقت اللہ کے نبی جب یہ کلام پیش کر رہے ہیں تو اس وقت کہا منکر ہیں کوئی اللہ کا کلام نہیں بھڑ کے لا رہے ہیں فلاں بہت ساری باتیں، اور آج بھی اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو پورے دلائل اور لاجک کے ذریعے سے اسے سمجھایا ہے، اور جو سمجھنا چاہتا ہے قرآن کے معنی اس کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ
समझाते हैं, लेकिन समझ नहीं चाहता, जो जिद है, जैसे अबू जहल अबू लहब था। अगर आज भी वैसे ही लोग हैं कुरान के मामले में, तो फिर उन्हें भी हिदायत नहीं मिल सकती। सबसे पहले हुरूफ मुक़त्तआत है यहाँ पे, अलिफ लाम मीम, ये हमने पहले पारे में भी देखा, और यहाँ भी हुरूफ मुक़त्तआत के माने ये हैं, वो हुरूफ जो जुदा जुदा अलग अलग होते हैं, जो कुरान की सूरतों के पहले आते हैं अक्सर, वो हुरूफ जो अलग अलग होते हैं और अलग अलग हैं, तो फिर इसका कोई माने नहीं होता। किसी भी हर्फ के माने नहीं होते। जब हर्फ लफ्ज बनता है तो उसके माने होते हैं। हर जबान का यही कायदा है, खाली ए के माने कोई नहीं होते, खाली बी के माने कोई नहीं होते, अलीफ बा के माने कोई नहीं होते। फिर इन्हीं हुरूफ से जब लफ्ज और जुमला बनता है तो उसके माने होते हैं। हर जबान का यही कायदा है। तो अरबी जबान भी इंसानों की बनाई हुई जबान है, ये उसके भी यही कायदा है, कानून है। तो मेरा कुरान का तारुफ हो रहा है सबसे पहले, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, ये वो कुरान मजीद की आयात है, उस किताब की आयात है जो हिकमत से लबरेज है, हिकमत से भरी हुई है। सबसे पहले कुरान का जो तारुफ अल्लाह करवा रहे हैं, एक तो अल्लाह हकीम है और फिर उसका कलाम भी हिकमतों से भरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हिकमत का लफ्ज लाया गया है। हिकमत के माने क्या है? हिकमत के माने कोई मुश्किल बात को आप आसान जबान में समझाते हैं। इसी से हमारे पास हकीम भी है जो इलाज करते हैं, इसी से है वो भी। और यहाँ पे अल्लाह ने अलीफ लाम मीम के बाद तिल्का आयातुल फरमाया कि ये वो आयात है, ये किताब हकीम की आयात है कुरान। अब जाहिर है कि इस सिलसिले में कुरान के इब्तिदाई यानी सूरतों में इस किस्म की आयत आई है, तो इसमें सबसे पहले कुरान का जो तारुफ करवाया गया है, सबसे पहले देखिए, बात को समझने के लिए दो बातें यहाँ पे बुनियादी तौर पे आपको जानना है, मुझे भी समझना है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में कुरान पेश कर रहे थे, तो कुरान की सदाकत के लिए क्या थी? खाली आज तो हमारे पास कुरान भरा हुआ है, हमारे लिए बहुत सारी आयत पे हम आयत पेश करेंगे, आयत पे फला करेंगे, लेकिन उस वक्त वाकई में कुरान अल्लाह का कलाम है, तो उस वक्त क्या बात पेश की गई है ना, अहम बात है, बड़ी हिकमत की बातें हैं, इसे समझना जरूरी है। देखिए, आप वो मशहूर खुतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफा के ऊपर ठहरे थे, आप ठहर के जो पुकारा था, आपने लोगों को जमा किया था, सब जमा हुआ जगह, और वहां पे आप कुरान ही सुनाने वाले थे। लेकिन कुरान सुनाने से पहले आपने कौम से खुद एक सवाल किया, तुम मुझे क्या समझते हो, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तजुर्बा है? सबने कहा कि आप सादिक और अमीन हैं। हमने कभी भी आपको झूठ कहते हुए नहीं सुना, हमारा यह तजुर्बा है पूरी जिंदगी का, आप सादिक और अमीन है। उसके बाद फिर आपने खुतबा दिया। अब आप यहां पे गौर कीजिए, कुरान मजीद उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत में खड़ा हुआ था। आपकी सदाकत ही कुरान अल्लाह का कलाम होने की दलील है। आपकी सदाकत, आपकी लिसाने मुबारक, आपकी शख्सियत गवाह बन के खड़ी हुई थी कुरान अल्लाह का कलाम होने की। यही दलील है, इतनी बड़ी दलील है। 40 साल तक आप कौम दरमियान में रहे, कौम किया, पूरी कौम का तजुर्बा बयान हुआ वहां, उसके बाद फिर आप पेश किया अपने पैगाम।
ابتدائی دور میں، لیکن اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے بھی قرآن گواہ ہے. جب قرآن کے لیے آپ کی شخصیت گواہ تھی، اور اب آپ کی رسالت کے لیے قرآن گواہ ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس میں جو باتیں کہی جا رہی ہے نا، وہ کسی انسان کے بس میں نہیں وہ باتیں پیش کرنا. 1400 سال پہلے جو باتیں بہن گی، 1400 سال کے بعد وہ چیز آج لوگ تحقیق کر رہے ہیں، ڈسکور کر رہے ہیں، وہ باتیں آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں. لیکن وہی باتیں جو قرآن میں بتائی گئی ہے وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ اصل چیز ہے یہاں میں. اور کیجیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق تمہارا کیا تجربہ ہے، اگر ایک بھی آپ کی تکذیب کر دیتا اس وقت، یہ تو جھوٹا ہے کیا بھائی؟ قرآن کے لیے بڑا مسئلہ، ایک بھی انسان نہیں. اہم بات ہے. ایک تو خیر وہ قرآن مجید کی صداقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ نے کھڑا کیا، اور اسی ضمن میں آج بھی کوئی داعی ہے دین کا تو اس کے لیے بھی یہ چیز نمونہ ہے. اور ویسے آج کوئی یہ صاحب کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، کوئی نہیں بول سکتا. بڑے سے بڑا آج کے زمانے کا انہیں متقی بول رہا ہوں گا، انہیں بھی نہیں پیش کر سکتا تم مجھے کیا سمجھتے ہو. گھر والی اس خلاف جاتی پہلے تو کیا سمجھتے ہو، کیا سب معلوم ہے کتنے پانی میں ہے. کیا بھائی یہ مسئلہ ہے. اسی لیے ہر بڑے سے بڑا عالم بھی کوئی گفتگو کرتا تو اپنے آپ کو گنہگاری پیش کرتا ہے. کوئی یہ نہیں بولا، کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے دوسرے بولتے ہیں بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑے عالم ہے، لیکن وہ خود نہیں بول سکتا کہ میں. یہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی شان ہے. معصوم عن الخطا، ہر خطا سے پاک، چھوٹے سے چھوٹی، بڑی سے بڑی آپ کی شان ہے صرف، اور کسی اور کی نہیں. صحابہ کی نہیں لگے شان. صحابہ کرام بھی اسی دور جاہلیت سے آئے ادھر. یہ ہے اعجاز. اب قرآن جن کا تعارف کروا رہا، اپنا تعارف سب سے پہلے یہ کتاب ہے اور حکمت والی کتاب ہے. جب حکمت والی کتاب کے معنی کیا ہو گیا؟ حکمت کی بات ہے تو اس کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا. اگر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں کوئی چیز آپ کے پلے پڑنے والی نہیں ہے. قرآن سے سب سے بڑی غلطی ہم سے جو ہوئی ہے قرآن کے معاملے میں، وہ یہی غلطی ہوئی ہے. ہم نے قرآن کی تلاوت تو بہت کی ہے، لیکن قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کیا. کیا پڑھ رہے ہیں ہم، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے. خاص طور پہ ہم اجمی لوگ، عربوں کا تو آپ چھوڑ دو، آپ ان کی اپنی زبان ہے. ہم غیر عربی لوگ، اجمی لوگ قرآن کی تلاوت بہت کرتے ہیں، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں کوئی سروکار نہیں. اب اس میں ایک تصور بھی پیدا ہو گیا. وہ کیا ہے کہ قرآن کو ثواب کے لیے پڑھو یا برکت کے لیے پڑھو. یہ ہے ثواب. یہ بات جو ہے خود بخود غلط ہے. یہ کیونکہ جب تک جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، جب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آیا پھر ثواب کس بات کا ملے گا. یہ بیسک باتیں ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں. ہم اب قرآن میں قرآن ختم
ختم کر رہے ہیں, قرآن پہ قرآن ختم کرتے چلے جا رہے ہیں, تلاوت کر کے سمجھ رہے کہ ثواب بخشش, پھر ثواب کے بعد بخشش بھی ہے. کتنے آگے نکل گئے بات دیکھیے. آپ بات کو سمجھ رہے ہو؟ ذرا اگر چھوٹو بچکانی باتیں دکھتی ہیں ساری. ایک بات تو یہ ہوگا کہ فرمائیں کہ ثواب, پھر اس کے بعد بخشش. بخشش کا مطلب ٹرانسفر. اب دیکھو, یعنی میں خود فیصلہ کر لیا قرآن پڑھ کے, مجھے ثواب بھی مل گیا. اب میں جسے چاہتے ہیں اسے ٹرانسفر بھی کر سکتا ہوں. اب اللہ میاں کدھر گئی کیا ختم, سو مچ کر لے رہا ہوں, پڑھ بھی لیا, ثواب بھی مل گیا, کس کو دینا, یہاں سے بخشوں گا. آج یہ قرآن ان کو بخش دیا, کل ان کو بخش دیا, میرا لگ یہ کام چالو ہو. لاجک کیا بتاتی ہے؟ کیونکہ دین اسلام کا کوئی عمل عقل سلیمہ کے خلاف نہیں ہوتا. یہ عقل اللہ دیا نا, اس کے خلاف نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے. عقل بھٹک سکتی ہے لیکن عقل کی رہنمائی قرآن کرتی ہے. دھوکہ کھا سکتا ہے انسان, اسی لیے اس کو فرقان بولا. کہیں بھی پیلی چیز دکھ گئے, دو آدمی بولے سونا ہے کہ پیتل ہے کہ بولے, تو اب انہیں وہاں سونار کے پاس جانا پڑتا, انہیں گھس کے بتاتا کیا ہے. اسی طرح سچ ہے غلط ہے, دو آدمی لڑ رہے ہیں تو قرآن کے پاس جانا پڑتا, کیونکہ قرآن فرقان ہے. یہاں گھسنا پڑے گا, بات قرآن پہ پیش کرنا پڑے گا, قرآن جس کی تصدیق کرے گا وہ بات صحیح, ختم. اب یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں ثواب کے اور بخشش کے, یہ بہت بڑا فراڈ ہے. ایک معلوم ہے, غلط فہمی بھی ہے اس میں. اچھا ایک بات ہے, میں قرآن پڑھا یا میں نماز پڑھا یا میں حج کرا, جو بھی عبادت میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں, یہ میری عبادات قبول ہوئے یا نہیں ہوئے کب معلوم ہوں گے؟ اب میرے کو ثواب ملا یا نہیں ملا کب معلوم ہوئے گا؟ مگر ابھی سے میرے کو معلوم بھی ہو گیا, پھر میں دوسروں کو بھی دے رہا ہوں. کامن سینس کے خلاف, عقل سلیمہ کے خلاف ہے. قرآن اور سنت میں کہیں ہے ہی نہیں ایسی بات. پہلی بات دور صحابہ کو آپ اٹھا لیجئے, آپ تابعین کے دور کو اٹھا لیجئے, آپ ائمہ کے دور کو اٹھا لیجئے, آپ محدثین کے دور کو اٹھا لیجئے, آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے مرحومین کے ثواب کے لیے. یہ ہمارا بنایا ہوا ہے, سمجھے آپ. کچھ اشلوک پڑھ کے وہ پنڈیتا کرتے نا, اسی طرح ہمارے پاس بھی چلتے آ گئے. اسی لیے قرآن کو سب سے پہلے جب تک کہ ہم غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. جتنا آپ غور و فکر کریں گے اتنی گہرائی میں جائیں گے. سرسری پڑھنے والی کتاب ہے ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں جو انداز ہے قرآن کو پڑھنے کا, 8 دن میں پڑھ لیے, کوئی 15 دن میں پڑھ لیے, کوئی روزانہ 3 بھی ہے نا, خاص طور پر رمضان میں. ایسا کوئی تصور دور صحابہ میں نہیں تھا, تھا ہی نہیں. غور و فکر کے ساتھ پڑھی جاتی تھی. اور پھر قرآن کا مطالبہ ہے. قرآن پڑھنے والوں کو قرآن نے یہ بات کہی سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ پڑھ تو رہے ہیں مگر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا پھر ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها, خفل لگ گئے کیا ان کے دلوں؟ اچھی آواز ہے, اچھا لہن ہے, اچھی تجوید ہے, سب کچھ ہے, مگر حلق سے نیچے نہیں اترنا ہے. یہی معنی ہے اس کے. دلوں کو خفل لگ گئے, خالی حلق تک ہے, بس دل میں نہیں ہوتا, کوئی اثر نہیں ہو رہا قرآن کا. قرآن بول رہے ہیں غور و فکر کیوں نہیں کرتے اس کلام کے اوپر؟ آخر
کیونکہ اس کائنات میں، معلوم کائنات میں، وہ کائنات تو بہت بڑی، ہم کو جو معلوم ہے انسان، اس میں حضرت انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو کوئی کام بھی کرتی ہے آگے پیچھے کا سوچ کے کرتی ہے، غور و فکر، غور و فکر انسان کی، انسان کے معنی وہی ہے، وہ مخلوق جو غور و فکر کرنے والی ہے۔ غور و فکر نہیں کر رہا تو جانور ہے، پھر جانور میں بھی لمیٹڈ ہے وہ صلاحیت، ایسا نہیں ہے، ان بھی کھانے سے پہلے وہ سنتا انہیں ہے کھا سکتا ہو یا نہیں، اس کو بھی اللہ نے دی، لیکن لمیٹڈ ہے۔ لیکن انسان تو غور و فکر کرنے والی مخلوق، قرآن میں اللہ کہتے ہیں ام قلوب، ہم نے ان کو دل دیے لیکن دلوں سے انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، لا یفقہون بہا، غور و فکر نہیں کیا دلوں سے، دل و دماغ دیا لیکن غور و فکر نہیں کرے۔ کیونکہ انسان جو بھی کاروبار کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، بہرحال غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ جیسا بنایا ہے ویسی ہی دعوت دیا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے بنایا۔ اور انسان جو ترقی کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے؟ غور و فکر کے ذریعے سے کر رہا سارا معاملہ۔ سائنس کیا ہے؟ غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ انسان جو کچھ حاصل کر رہا ہے غور و فکر کے ذریعے کر رہا ہے۔ تو پھر قرآن کے بارے میں تم انجان کیوں ہے؟ تو یہاں بات کہی گئی تِلْكَ آیات الکتاب الحکیم، حکمت کی کتاب ہے۔ اسی قسم کی آیت سورہ یاسین میں بھی آتی ہے، وہاں تو قسم کھایا اللہ نے، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں۔ انک لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پہ ہیں قرآن کی وجہ سے۔ سورہ ہود میں بھی ابتدائی آیات میں آتی ہے کتاب احکمت آیات ثم فصلت، یہ قرآن کی جو آیات ہے وہ حکمت کی ہے اور اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہے، اس کی جڑیں بڑے مضبوط ہے۔ احکمت آیات، اللہ نے سب سے پہلے اس کتاب کی جڑوں کو مضبوط کیا، اس کے دلائل، اس کے لاجک کو مضبوط کیا ہے۔ اس کے بعد ثم فصلت، اس کے بعد اس کی تفصیلات، اس کی وضاحتیں، ساری چیزیں، کتاب فصلت آیات، پھر اس کی آیات، تفصیل پہلے تو آپ اس میں مت جائیے نماز کے کتنے رکعتیں یہی بحث کرتے لوگ۔ تفصیل سے مراد یہاں پہ دو باتوں کی تفصیل ہے، ایک اللہ کی وحدانیت، دوسری حیات بعد الموت، اس کی تفصیل قرآن میں۔ موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس کے دلائل ہے، اس کی لاجک، اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، الہ ہے، مدبر ہے، اس کے تفصیلات ہیں اس میں، یہ ہے اصل چیز۔ باقی جو عبادات آپ کے، معاملات آپ کے ہیں، اس میں کچھ احکامات ہیں، باقی کی تفصیلات آپ کو سنت نبوی میں ملیں گے، وہاں جانا پڑے گا۔ یہاں جو بات کہی تِلْكَ آیات الکتاب الحکیم، اور ایک مقام پہ آ رہی ہے بات آگے، اس میں اللہ نے وہاں پہ بھی قسم کھایا، حامیم والکتاب المبین، والکتاب المبین، قسم ہے اس قرآن کی جو ہر بات کو کھول کے بیان کرتی ہے۔ قرآن جب کوئی بات، کوئی موضوع چھیڑتا ہے نا، اس کی پوری وضاحت کر دیتا ہے، پورے دلائل کے ذریعے سے۔ حامیم والکتاب المبین،
قسم ہے اس قرآن کی جو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے، صاف صاف بیان کرتی ہے، اس میں جو قرآن کا تعارف ہو رہا. ہم نے دیکھا قرآن میں ایک لفظ آیا فرقان، اس کے معنی کسوٹی کی، حق اور باطل کو چھانٹ کے رکھنے والی کتاب، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ہر چیز کو الگ الگ کر دینے والی کتاب، ہدایت اور گمراہی کو الگ کرنے والی کتاب، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کو الگ کرنے والی کتاب. یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا وصف ہے. قرآن کو ایک مقام پہ فرمایا یہ نور ہے. کیا ہے؟ نور. اس کے معنی روشنی. ابھی آپ روشنی ختم ہو گئی تو ساری چیز، جو کچھ بھی آپ کو دکھ رہا، جیسے ہی لائٹ گئی تو کچھ بھی نہیں دکھتا. حالانکہ سب کوئی بھی اندھا نہیں ہے اپنے میں سے، سب دیکھ سب آنکھ رکھنے والے ہیں. اگر کوئی یہاں پہ اندھا بیٹھا ہوا ہے ایک ہاتھ، پورے اس کے برابر ہو جاتے ہیں. بندے کو تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا، ہم کو بھی نہیں دکھتا ہے. اندھا بولیں گا بہت ہوشیار سمجھ رہے تھے، اب کیا دکھ رہا؟ نہیں. یہ نور ہے، روشنی. اور روشنی کا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ اندھے کو ہوتا، آنکھ رکھنے والے کو ہوتا. آنکھ ہے میرے کو آپ کو، لیکن یہ آنکھ محتاج ہے کس کی؟ روشنی کے بغیر کچھ نہیں دکھتا. اسی لیے قرآن ہدایت ہے، لیکن تم کو آنکھیں دی گئی ہے نا، تم قرآن کے محتاج ہے. اس قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھ رہے ہیں. یہ روشنی ہے تو ہر چیز تمہیں دکھے گی. تم بھی اندھے پھر. یہ ہے نور کے معنی. نور نور بولے تو یہ چھ نور، اس کے لفظی معنی تو روشنی. ہر چیز کھل کے دیا. اب اندھیرا باہر سے آ گیا، اندھیرا ہے، کوئی چیز نہیں دکھ رہی. آپ فوری آپ کھٹکا آن کر دیے، ہر چیز کھل کے آ گئی آپ کے سامنے. یہی ہے قرآن. نور. اور نور کی فطرت کیا، روشنی کی فطرت کیا ہے؟ وہی ہے ذرا سا بھی سوراخ ہے، اندھیرا کمرہ ہے، ذرا سا بھی سوراخ ہے کہیں اور باہر روشنی ہے تو وہ روشنی سوراخ میں سے آئے گی. اس کی فطرت ہے روشنی کی. اور اسی کو دلیل بنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی اگر حق کی طلب ہے، تھوڑا سا بھی ہے، تو قرآن اس کے دل میں آ جائے گا سوراخ کر کے، وہ روشنی آ جائے گی. اب سورہ انفال پڑھیے، ابتدائی دوسرے رکوع میں کی بات ہے. اگر اللہ جانتا کہ ان کے اندر ذرا سا بھی اگر خیر ہے، اللہ تعالیٰ برابر ان کو حق بات سنا دیتا، ان کے کانوں میں پہنچا. اگر ان کو حق کی طلب ہی نہیں ہے تو زبردستی تو اللہ ہدایت نہیں دیتا. روشنی کی فطرت ہے یہ. اسی طرح بارش کا مسئلہ ہے. قرآن میں اللہ بارش کی بھی تشبیہ دی. قرآن بارش کی بھی کیا ہے فطرت، پانی کی فطرت کیا ہے، اس کی بھی فطرت ہے. کچھ بھی کرو، کہیں ذرا سا بھی سوراخ تو پانی برابر ہے. اس کی رحمت ہے. اسی طرح قرآن کو اللہ نے کہا یہ اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ. کیا مطلب حبل اللہ؟ رسی کیا کرتی ہے؟ آپ کسی کھائی میں، کسی گڑھے میں، کسی کنویں میں اندر ہیں، اگر آپ رسی کا سہارا ہے تو آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں، آپ کبھی بھی اوپر آ سکتے ہیں. لیکن رسی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، پھسل گئی، ٹوٹ گئی. اسی لیے قرآن کو اللہ رسی بولا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم سب مل کر اللہ کی رسی، قرآن کو مضبوط پکڑ لو. کہیں بھی جاؤ گے اگر رسی ہے تو واپس یہی آؤ گے. واپس یہ آؤ گے تم قرآن کے پاس. قرآن کی رسی اگر تمہارے ہاتھوں میں ہے تو
حدیث میں بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض. دیکھو یہ قرآن اللہ کی رسی جو آسمان سے تنی ہوئی ہے تمہاری طرف چھوڑی گئی ہے. اور یہ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فَبِشِّرُوا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ طَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ. خوشی مناؤ تم لوگ. کیا وہ خوشی کیا ہے؟ اس بات کی خوشی کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور اس کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں. طَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ, اس کا ایک سرا ایک بازو اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. فَتَمَسَّكُوا بِهَا, اسے مضبوط پکڑو, چھوڑو نہ, مضبوط پکڑو اسے. فَإِنَّكُمْ لَن تَحْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. قرآن کو مضبوط پکڑنے کے بعد نہ تم ہلاک ہو سکتے نہ تم بھٹک سکتے, یہ گارنٹی ہے. دوسرے معنی کیا ہوں گے؟ نیگیٹو. چھوڑ دیں گے تو پکڑی دیں تو پوزیٹو ہے, چھوڑ دیں گے تو ختم, خود بخود آ گئی بات. وہاں یہ تعارف کر رہا ہے. قرآن کا ایک وصف اللہ یہ بتائیے, میزان. کیا ہے؟ میزان, تولنے والا. یہاں تولا جائے گا ہر چیز کو, یہاں دیکھا جائے گا ہر چیز کو. میزان ہے. اسی لیے اس کا ایک نام کہے گا تصدیق. تصدیق کرنے والی کتاب, یعنی ہر بات کو قرآن پہ پیش کیا جائے گا. قرآن تصدیق کریں گے ہم کیا سچ ہے کیا غلط ہے. محیمن علیہ ایک نام قرآن کا ایک یہ بھی ہے, جس کے معنی ہے وہ ساری کتابیں جتنے بھی اللہ کی ان ساری کتابوں کی محافظ قرآن ہے. توراۃ میں کیا ہے معلوم کرنا تھا, قرآن میں ہے. انجیل میں کیا تھا معلوم کرنا تو قرآن میں ہے. زبور میں کیا تھا معلوم کرنا قرآن. ساری کتابوں کی محافظ ہے آخری کتاب. قرآن کا وصف ہے. کئی اور بھی باتیں ہیں جو باتیں میرے ذہن میں آپ کے سامنے رکھوں میں قرآن کے تعارف کے سلسلے میں. اس کو تلک آیات الکتاب الحکیم, قرآن کو غور و فکر سے پڑھنے کی جو بات ہے نا, آپ دیکھیے اس سلسلے میں چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں نا ہمارے موجودہ نرسری میں LKG میں اس میں بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں, بچپن سے ہی اس کو کیا پڑھ رہا اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں. اب چھوٹی بچوں کی کتابیں دیکھے ہوں گے آپ, ایک طرف کتا اترا ہوا ہے, اس کے بعد لکھا ہوا ہے ڈاگ, بلی اتری ہوئی ہے لکھا ہوا ہے کیٹ, ہے نا. ہم غور کر رہے ہیں, چھوٹے بچی ہے. جب کتا پڑھیں گے بچے ڈاگ, جہاں بھی کتا روڈ پہ دیکھیں گا پکار دیں گے ڈاگ 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 بولیں گے. بلی دکھ گئی گھر میں کہیں بھی, بچی کیا بولیں گے؟ کیٹ کیٹ کیٹ. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ایک چھوٹی بچی جو دنیا میں علوم حاصل کر رہی ہے نرسری کے بھی, اس کو اتنا شعور ہے کیا پڑھ رہے سے تھوڑا. اور یہاں ہم قرآن کے معاملے میں بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ہے, پوسٹ گریجویٹ ہے, فلاں ہے فلاں کیا کیا ہے, لیکن قرآن کے معاملے میں نرسری لیول سے بھی گرے گئے. کچھ بھی سمجھ میں ہے ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے آج ہم جیسے لوگ ہاتھ صاف کر رہے ہیں آپ کے اوپر.
समझे? घर में कोई मर गया तो हमको आना पड़ता, फातिहा पढ़ने हमको आना पड़ता, नमाज जनाजा को आना पड़ता, जियारत के लिए हमको बुलाना पड़ता है। कमर्शियल हो गया अभी मामला, मौलवी को बुलाना पड़ता। हो जाइए, वही मामला पंडित का, वही मामला फादर का। उन्होंने भी इंजील से गाफिल, इन्होंने भी अपनी गीता वेदों से गाफिल, अपन भी गाफिल। अब बुलाओ मुल्लाओं को, बुलाओ पंडितों को, बुलाओ फादरों को, अब उनकी दुकान चमक रही है। अब वो लोग अवाम के मिजाज के मुताबिक फतवे देते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अपनी दुकान चला। अब उन्होंने आपको गौरव फिक्र से पढ़ो बच्चे क्यों बोलेंगे कि अपने कारोबार खराब कर देंगे लोग? आपको गौरव फिक्र की दावत के, अरे जिस दिन कौम गौरव फिक्र करना शुरू कर देंगे, इनकी तो दुख भूख बोरिया बिस्तर बोल हो जाएगा। तो जरूरी है अवाम को जाहिल रखना इनके लिए। जिस दिन अवाम समझ जाएंगी, अगर वाकई में कुरान फहमी, कुरान पे आना है, आपको दीन समझना है, तो आपके और कुरान के दरमियान में जो कमर्शियल मौलवी है ना, उसको हटा देना पड़ेगा। आ जाओ डायरेक्ट। ये अगर होगा तो फिर इंशाअल्लाह कौम में बेदारी आएगी। जब तक मौलवी के साथ में बने रहेंगे आप, तो फिर वो तो उसके कस्टमर है, फिर आप खराब कर ही नहीं सकता। बल्कि अगर कोई बोल रहा तो उसको गुमराह बोल देता हूँ, अरे वहां जा रहे तू, अरे ये तो मेरा गिराक चल जा रहा है। हाँ, ऐसा कैसा बना भाई? अब एक दूसरे के खिलाफ फतवे, वहां मत जाओ, यहां मत जाओ, यही होता। क्यों? दुकानें खाली हो रही हैं। ये मामला में इस्लाम का नहीं कर रहा, मुसलमानों का, हर कौम में यही है मामला। पुजारी भी परेशान है, उन्हें कम हो रहा सो। लेकिन अल्लाह कुरान में क्या बता दिए? एक दिन आने वाला है, हम कुरान की हक्कानियत को वाज़ेह कर देंगे इंसानों के। कुरान को माने बगैर कोई चारा नहीं रहेगा अब इंसानों के पास। ये जो साइंस आप कह रहे हैं ना, ये साइंस अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आपको कुरान को समझने में आसानियां पैदा हो रही हैं। जो पढ़ के आया वहां पे, उसको यहां दिखा रहा वो चीज, बहुत बड़ी बात है ये। इसीलिए बहुत जरूरी है, मौजूदा जो उलूम है हमारी नस्ल को पढ़ाना लाजमी है। जितने भी उलूम है सब पढ़ाना लाजमी है। अब तक जो कुछ हुआ हो गया, छोड़ दीजिए। अब क्या करना है कौम के लिए? साथ में फिर उनके पास कुरान पढ़ा। अब देखिए, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन। कैसे जुमले देखिए कुरान के। कुरान हिदायत की किताब है, सवाब की नहीं। हिदायत पे अमल करेंगे तो सवाब। कुरान में हज के अहकामात आप पढ़ लेंगे, हदीस नहीं करेंगे तो सवाब कैसा मिलता है? करे तो कुरान पढ़ रहे, नमाज पढ़ो का कुरान में हुक्म, नमाज ही नहीं पढ़ रहे तो फिर क्या सवाब है? पढ़े, अमल करे तो है नमाज का। पढ़ रहे कुरान में नमाज पढ़ो बोल के नमाज नहीं पढ़ रहे, लेकिन कुरान तो पढ़ लिया ना, में सवाब मिल गए, उल्टा गुनाह मिलता। मेरा नहीं पढ़ा नमाज तो गुनहगार हो जाता उन्हें, फिर कैसा? यही मामला कुरान के अहकामात के साथ है। कुरान पढ़ रहा हूं, अल्लाह वाला सूद हराम में मत खाओ, कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान में आयत है वो सूद खा रहा, तो वो आयत का सवाब मिलता उन्हें जो पढ़ा।
نہیں ملتا نا. اللہ بولا جھوٹوں پہ لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت ہے، جھوٹ پہ. یہ آیت قرآن میں ہے. اب قرآن پڑھتے ہوئے یہ آیت آپ پڑھیں گے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے آپ، کیونکہ آیت کی تلاوت کا ثواب ملتا آپ کو جب تک آپ چلنا. تو قرآن کا تعلق تلاوت کے بعد اس کے عمل بالقرآن سے. کچھ بھی کر لو آپ، کتنی بھی تلاوت کر لو آپ، اگر عمل نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے نا، اس کے بعد قرآن آپ جب ختم کرتے یا قرآن تلاوت کر کے رکھتے، آپ ایک دعا کرتے تھے. آپ تلاوت کے بعد قرآن کی، وہ کیا ہے دعا؟ قرآن میں ہے یہ چیز، آپ کو اکثر ختم قرآن کی دعا میں یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بعد یہ دعا کرتے تھے تلاوت کے بعد، اللہم اجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اے اللہ میں جو قرآن پڑھو نا، اس قرآن کو میں جب تیرے دربار میں آؤں گا تو میرے حق میں اس کو حجت بنا دے، تاکہ میرے حق کے لیے قرآن حجت کرے اللہ کے دربار میں. قرآن میں آپ نے یہ بات بھی فرمائی دعا کے سلسلے میں، وہ کیا فرمائے؟ القرآن حجت لک او علیک، القرآن حجت لک او علیک. آپ نے فرمایا یہ قرآن تیرے حق میں شہادت بن کے ٹھہرے گا کل، یا پھر یہ قرآن تیرے خلاف گواہ بن کے ٹھہرے گا کل. دونوں ہیں. تلاوت کرا جو عمل کرا تو قرآن خود گواہ بن کے ٹھہرے گا. قرآن پڑھا لیکن عمل نہیں کرا اس کے خلاف تو خلاف ٹھہر جائے گا قرآن. حدیثیں ہیں ساری. اب یہاں کیا بات بتائی دے رہی ہے؟ ہدو ہدایت ہے، اور کیا ہے؟ رحمتن، اور رحمت ہے. ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اس کے لیے خیریت کے لیے ہے نہیں، للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے. یہ قرآن ہدایت ہے، اس کے حق میں رحمت بھی ہے، مگر کس کے حق میں؟ للمحسنین، جو احسان کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. دوسرے مقام پہ ہے وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر جو عمل کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. قرآن یہ ہے قرآن کے پیش کردہ بیان کردہ اصول جو آپ سن رہے ہیں. ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں اس میں ادھر ادھر کی کچھ بھی باتیں نہیں ہے اس میں. بالکل جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، بیچ میں سے ایک لکیر ایسی سیدھی کھینچی، اس کے بعد ادھر ادھر آنے کے لیے لکیریں کھینچ کے قرآن کی ایک آیت پڑھی آپ نے. سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، سورہ انعام کی آیت پڑھی. اس میں یہ بات کہی گئی ہے یہ قرآن ہی کا راستہ ہی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ سیدھا راستہ اللہ کا ہے، اس پہ چلو.
اسی پہ چلو. اور آزو بازو جو راستے ہیں کھینچ کے یہ سب شیطان کے راستے ہیں, اس سے بچو. اور آزو بازو ہر راستے پہ شیطان بیٹھ کے تمہیں بلا رہا. کیا مطلب ہوا؟ یہ سیدھا راستہ دین اسلام کا ہے, یہ صراط مستقیم ہے. اور آزو بازو جتنے بھی یہ راستے اللہ کے نبی نے لکیر کھینچ کے بتائے ہیں یہ سب فرقے ہیں, فرقے. ہر فرقہ بلا رہا ادھر آؤ ادھر آؤ. ہمارے پاس ہر ایک پہ شیطان بیٹھا ہے. اور اللہ کے نبی بولے کدھر بھی مت جاؤ, تم دیکھو مت, سیدھے راستے پہ چلو. پریکٹیکل آپ نے لکیر کھینچی, زمین لکیر کھینچ کے بتایا. اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو بھی قرآن سے ہٹ کے بلا رہا وہ سب کون کام ہے, وہ سب کون ہے؟ وہ سب شیطان بیٹھے ہیں, بلا رہے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. سب کھینچ رہے اپنی اپنی طرف. بلکہ لوگ اپنے اپنے میرے طرف آیا نہیں آیا, میرے کتنے مریدہ ہوں گے بول کے لوگ ٹوپیاں بھی الگ الگ پہنا دی, پہچاننا ہمیں. جہاں تک بات پہنچ گئی اب کپڑے تک ہو رہے. معلوم کر سکتے آپ کس کا فالو ہو رہے ہیں. کلر بھی بانٹ لی, اب یہ پیلی کلر وہ کلر. ارے کیا قوم کے ساتھ کیا کرتی ہے بھائی آپ. قرآن ان کے ہاتھ میں سے کھینچ لے کے قوم کو کئی گاہ میں رکھے, برباد کر دی ان کی دنیا اور آخرت. ہدی و رحمت للمحسنین, ہدایت بھی ہے اس میں, رحمت بھی ہے, دونوں ہے. ہدایت کے بعد رحمت ہے, ہدایت پہ عمل کرے تو رحمت ہے. للمحسنین, محسنین کے لیے احسان کرو. قرآن کا پرنسپل کیا ہے؟ پہلا حکم کیا ہے قرآن کا توحید کے بعد؟ ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے آپ ایک آیت, وہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ ہے اسلام کا پرنسپل. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ہر ایک کے ساتھ احسان کرو, دشمن کے ساتھ بھی احسان کرو, دشمن کے ساتھ بھی احسان کرو. یہ ہے اسلام کی تعلیم. کوئی دشمنی آپ کر رہا لیکن آپ دشمنی نہیں کریں گے. رسول اللہ سے دشمنی کریں مکے میں, آپ کسی سے دشمنی کریں. دشمنی کو آپ نے بدل دیا محبت میں. جتنے دشمن تھے فتح مکہ کے گر گئے آپ کے قدموں میں. ہاں کیوں آخر؟ اسی لیے کہ بدلا نہیں, نفرت نہیں ان سے, دعائیں کی ان کے لیے, دشمنوں کے لیے دعائیں کی آپ نے. اللہ ان کو سیدھا راستہ بتا دے. جنگ کا موقع ہے, آپ زخمی ہیں, خون بہ رہا. صحابہ نے یا اللہ یا رسول اللہ آپ مجیب الدعوت ہیں, آپ کی دعا رد نہیں ہوتی, آپ ان کے حق میں لعنت کیجیے جو آپ کو زخمی کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا, لعنتی نہیں. تو پھر اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کی, اے اللہ اس قوم کو بقد دے, یہ قوم جاہل ہے, ان کو کچھ بھی نہیں معلوم, علم نہیں ہے اس قوم کو, ان کو معاف کر دے. یہ ہے کیریکٹر سیرت النبی کا. یہ خالی جھنڈے لے کے بھاگنا نہیں ہے, نفرت پیدا کرنا نہیں ہے. محبت کا پیغام لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن محبت کا پیغام لے گیا. ان اللہ یأمر بالعدل, اس کے بعد والاحسان, عدل کرو, انصاف کرو. پھر اس کے بعد احسان بھی کرو. عدل تو ہے, انصاف تو ہو گیا, مگر احسان کے بعد, عدل کے بعد پھر احسان کرو. یہ حکم ہے اسلام. یہاں بات کہی گئی ہدی و رحمت للمحسنین, ہدایت ہے, رحمت ہے, للمحسنین,
اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا رہے ہیں آپ کی یہ لام جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے انہی کے لیے، صرف انہیں ونلی ون انہی کے لیے رحمت ہے جو محسن ہے، محسن ہے۔ اور محسنین کے لیے اللہ کیا فرمائے قرآن میں؟ ان اللہ یحب المحسنین، ہاں بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ خود بھی احسان کرنے والا ہے، اس کے نبی خود بھی احسان کرنے والے ہیں، اور ان کو ماننے والے بھی احسان کرو۔ قدرتیں نہیں، نفرتیں نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، سمجھے آپ، سب دفن کر دو اس کو۔ مسلمان بننا کوئی آسان بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں لوگ بہت آسان، بہت مشکل ہے، کئی قربانی آپ کو دینا پڑتا، نفس کو کچلنا پڑتا، آپ کو غصے کو پی جانا پڑتا، آپ کو ہر جگہ باہر اندر سب جگہ، گھر میں باہر سب، تبھی جا کے گھر بھی سکون میں رہتا، محلہ بھی سکون میں رہتا، لڑائی جھگڑے ختم، غصے کو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ قرآن فیصلے ہیں، قرآن کے یہ قرآن کے فیصلے ہیں یہ۔ دیکھیے اس کے بعد ہدی و رحمت للمحسنین کے بعد ان کی عملی پریکٹیکل لائف کیسی ہوتی ہے، کچھ ان کی جھلک، ان کی پہچان، یہ محسنین کیسے ہوتے ہیں، آخر کچھ چھوٹی سی باتیں بتا دیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں، یہ ضروری ہے، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قائم کرنا اس کو، یہ اہم لفظ ہے قرآن کا جو بار بار آتا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کے معنی ہوتے ہیں کہ دین قائم ہو رہا ہے۔ اگر آپ نماز کو چھوڑ دیے تو دین آپ کی زندگی سے نکل گیا، ختم۔ کیونکہ نماز ہی وہ عبادت ہے جو اللہ اور بندے کو جوڑے رکھتی ہے، کنیکشن ہے آپ کا اور اللہ کا۔ ہر 3-4 گھنٹے کے بعد آ کے جو ٹھہر کے آپ اللہ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کے لیے آؤں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو میرے حساب اور کتاب کے دن کا مالک ہے، مالک ہے مجھے۔ پہلے بات آ گئی ہے، سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں، تیرے صراط المستقیم کی۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ اور بندے کا ایک تعلق ہے، اگر یہ چھوٹ گئی تو اسی لیے فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، ستون۔ یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی تو کیسے کھڑی ہوئی ہے؟ پلروں پہ ہے، پلر نہیں ہے تو بلڈنگ نہیں۔ اسی لیے یہ نماز کو اللہ کیا بولا؟ یہ پلر ہے، یہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر عمارت ہی نہیں تمہاری، دین ہی نہیں تمہاری۔ نماز لازم ہے ہر صورت میں، ہر حال میں۔ یہ قائم کرنا ہے۔ اب وہ نماز کو غور و فکر سے کیا پڑھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ایک الگ موضوع۔ اچھا، یہ نماز کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہے اس وقت دوسری۔ اسی لیے نمازی کے سامنے سے نہیں جانا ہے آپ، کیوں؟ اللہ اور بندے کا کنیکشن ہے یہاں بیچ میں، ڈسٹرب مت کرو اس کو، بیچ میں مت جاؤ اس کو، اس کی یہ وہ لگی ہوئی ہے، فوکس ہے اللہ سے، اس کا کھڑا ہوا میں کچھ سوچتے دماغ میں اللہ کے بارے میں، لہذا اس کو سامنے سے جانے سے منع کر دیا، ڈسکنیکٹ نہیں ہونا، اس کی توجہ نہیں ہٹنا، یہ ہے اس کی اہمیت۔
نماز بالراس اللہ اور بندے کا بڑا گہرا تعلق ہے یہ. اب دوسری جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یؤتون الزکات، اور زکات ادا کرتے ہیں. یہ زکات سے کس کا تعلق ہے؟ اب نماز کا تعلق کس سے تھا؟ اللہ سے. اب زکات کا تعلق کس سے ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے ہے. آپ میرے کو زکات دے رہے تو میرے سے آپ کا تعلق ہے، آپ میری مدد کر رہے ہیں، آپ میرے سپورٹر ہیں، اب میرے دکھ درد میں کام آ رہے ہیں. یہ خالی زکات بول کے نہیں ہے. زکات بولے تو مالی خرچ جو کر رہے ہیں آپ انسانوں کے اوپر. ابھی زکات بھی آ گئی، خیرات بھی آ گئی، صدقات بھی آ گئے، اس کے اندر فطرہ بھی آ گیا، اس کے اندر انفاق بھی آ گیا، اس کے اندر صدقات بھی آ گیا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں کس پہ خرچ ہو رہی؟ میرے بھائی پہ، میرے پڑوسی پہ، میرے رشتہ داروں پہ. اب یہ جو زکات صدقہ خیرات ہے، اس سے کیا ہوگا؟ انسان سے انسان کا تعلق بڑھے گا، مضبوط ہوگا، قریب ہوگا. نماز سے کیا ہوگا؟ اللہ سے تعلق قریب ہوگا. اب کیا ہے یہ معنی؟ اب دین دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. وہ کیا نام ہے اس کا دو حصوں میں؟ حقوق اللہ، زکات، نماز. حقوق العباد، یہ تو زکات. یہ دو دین. آپ کو جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا قیام، اس کا دکھ، اس کا درد، اس کی پریشانی. یہ دو ہوئے تو آپ مسلمان بنتے. نمازوں پہ نمازاں پڑھ رہا، نمازوں پہ نمازاں پڑھ رہا، سمجھ میں آ رہا. ایسے نمازی کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے. جاؤ تم پہلے اپنے بھائی کو دیکھو. دیکھو ان محتاج، بھائی محتاج نہیں تمہاری عبادت کا، محتاج تو تمہارا بھائی ہے تمہارا. اس کے سپورٹر بنو تم. اسی لیے مسجد میں بلا کے ایک دوسرے کے قریب کھڑا کیا گیا. کندھے سے کندھا لگاؤ، بولے اللہ. یہ کاندھا وہ ہے جو ڈولے کو دیتے آپ، آخری کھاندھا ہوتا ہوں. یہ جو کھاندھا ہے اس کے سپورٹر بننے کا کھاندھا ہے. یہ گرے ہوئے کو اٹھا کے کھڑا کرنے کا ہے. اور وہ جو کھاندھا ہے ڈولے کا، اس کو گڑے میں ڈالنے کا کھاندھا ہے. لے کے جانا. ہم جاتے جاتے جا رہا جنازہ تو گاڑی روک کے کھاندھا دے کے آتے اس کو گڑے میں ڈالنا. وہ بازو بیمار ہے، پریشان ہے، بیوہ ہے، فلاں ہے، کھاندھا ہوتا کچھ نہیں. اس کو یہ تھنکنگ ہے ہماری. قرآن کیا بول رہا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. یہ جب تک نہیں ہے کوئی عبادت بھی آپ کو اللہ کے پاس کوئی وزن نہیں رکھتی. اگر آپ ترس نہیں کھا رہے کسی کے اوپر، کسی کی تکلیف آپ کو متاثر نہیں کر رہی، کوئی اثر نہیں اور آپ سامنے آئے گا، پھر آپ کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی. انسانیت باقی نہیں ہے تو ایمان کام آخر ہے. ایمان تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے، انسانیت ہی نہیں ہے. تو یہ ہونا ہے. دیکھیے آپ پھر آ رہا ہوں میں وہاں پہ. اسلام کا پرنسپل کیا ہے؟ وہی آیت جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. دیکھو آپ جو تمہارے قریب ترین لوگ ہیں ان کی مدد کرو. یہ پہلے احسان بھی کر رہے ہیں، عدل بھی کر رہے ہیں، اور ایک کام کیا کر رہے ہیں؟ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. ایتاء ذی القربى، دو ان کو جو تمہارے قریب ترین لوگ ہیں. وہاں سے شروع کرو. یہ اسلام. اسلام یہ نہیں ہے کہ عبادت پہ عبادت کر رہے ہیں، عبادت پہ عبادت کر رہے ہیں. نہیں، مال کماؤ، مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یہ بھی عبادت ہی ہے. یہ دونوں چیزیں عبادت ہے.
یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکات. اچھا اب یہ دونوں چیزوں پہ عمل کون کرتے ہیں؟ وہ رزلٹ آ رہا اگلی جملے میں. کون کرتے ہیں اس کے اوپر عمل؟ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یقین ہے تو انہوں کرتے ہیں. مجھے اللہ کے پاس جا کے حساب دینا ہے، اٹھنا ہے، مجھے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، انعامات بھی ہے، سزا بھی ہے. جس کا یقین ہے اس کے اوپر انہیں عمل کرتا اس کے اوپر. جس کو یقین نہیں ہے انہیں تو وہ مولوی صاحب ایسے بولتے رہتے اپنا کام کرو، سب کی سنو اپنی کرو. یہ ریزلٹ ہے اس کا. عمل کون کرتے اللہ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیں. اور جو عمل کر رہا اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ مجھے توفیق دیا. ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے. آدمی کا جیب جو ہے نا یہ بہت مشکل سے کھلتا ہے. سب سے مشکل مسئلہ یہی ہے. لکا روحی فدا لکا جانی فدا یہ سب رنگا ہے، سمجھے آپ. لیکن اصل جیب کھلنا ہے، جیب کا مسلمان ہونا ہے، یہ ہونا ہے سر. اور یہی بخیل ہے انسان. اور پھر اللہ کے نبی نے فرما دیکھو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، شیطان تم کو ڈراتا ہے ارے دے گے تو تم بھی بھکاری تم بھی فقیر ہو جائے گا. نہیں، تم اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ تمہیں اور کہیں سے دے گا اور برکت دے گا تمہارے بارے میں. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے رہو، میری مرضی کے مطابق مال خرچ کرو میں اور دوں گا تم. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. کہ تمہاری کمی ہے تم سمجھ رہے ہیں ایسا کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا بول کے. سمجھے آپ. بھائی آ گئی، بھائی کے بچے آ گئے، فلاں بیمار ہے، فلاں فلاں رہائش نہیں، سب کچھ ہے حالانکہ ہم خود پریشان ہیں. نہیں دیے اس کو، 10-20 ہزار روپے نہیں دیے، چلے گئے ہم لوگ آ کے. خدا نہ خاصا دوسرے تیسرے دن اگر کچھ بڑا مسئلہ آپ کا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی بچے کو ایسا ہو گیا، وہاں کرو ایسی روم میں گیا، 3-4 لاکھ روپے کھل گیا. ایسا کھلا تھا اللہ. تم کو ہوش نہیں ہوتا اس کا، سمجھ نہیں سکتے تم اس بات کو. ہاں ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے. اسی لیے اللہ بولا تم خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے زندگیوں میں برکت دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے صدقات یعنی مطلب تم لوگوں کی مدد کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ تم کو ان صدقات کے بدلے میں بڑے بڑے بیماریوں سے بچانے والا ہے. تم سمجھ نہیں سکتے تم. اور یہ بات بھی آپ نے فرمائی اگر تم لوگوں کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تمہارے لیے، ٹھنڈا ہو جائے گا تمہارے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بن کے آئے گا آپ کے ساتھ. اور وہ مشہور حدیث اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی وہ کیا تھی؟ اچھی طریقے سے سن لو ذرا. ایک بہت بڑے مولانا تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، پوچھے فتویٰ بھئی آپ میرے لیے، میرے حالات ایسے، آپ اللہ سے دعا کیجئے میرے لیے، اللہ مجھ پہ رحم فرمائے. وہ دن سے پریشان تھا، انہیں حضرت کے پاس آیا، دعا کے لیے کہا. اس کے بعد وہ مولانا اس کو ارے یہ تو معمولی بات ہے بولے. دیکھیے انہیں اتنا پریشان ہے، آ کے آپ سے دعا کرانے کے لیے آیا، دعا کرو بول رہا، اور انہیں اتنا ایزی لے لیا مولانا. یہ تو معمولی بات ہے بھائی. اس کے بعد کا جملہ بیان ہے. کیا ہے جملہ اس کے بعد کا؟ معمولی بات ہے. کیا؟ تم دوسروں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم. یہ ہے تم دوسروں پہ رحم کرو، اللہ
तुम पे रहम कर जाओ। यहाँ भी तुम्हारे रिश्तेदार है, पड़ोसी हैं, तुम्हारे साथ काम करने वाले, सबके साथ तुम रहम का मामला करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। तुम बोल रहे मैं रहम नहीं करता, अल्लाह रहम करो, ये नहीं हो सकता। और हमने बहुत ऐसे चाहिए, मैं नहीं करूंगा लेकिन अल्लाह मेरे पे करना बोले। क्यों भाई? बहुत सारे लोग, हदीस है इसमें, क्या है? ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास। अल्लाह उन लोगों पे रहम नहीं करता जो दूसरों पे रहम नहीं करते। खत्म हो गई बात, मामूली बात यही चाहिए, तुम दूसरों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। करो ना भाई, घर से शुरू करो, बीवी पे रहम करो, उसके गलतियों को माफ करो, नौकरों पे रहम करो, काम वालों पे रहम करो, करो इनके ऊपर रहम, अल्लाह आप पे रहम करेगा। हाँ, हम तो बीवी से पाई का हिसाब रखते, मैके को जाके आ रहे बोले तो एक दिन में दूसरे दिन रहे तो मौला बना को जाते उस पर, शाम में आ रहे बोले तो फिर 2 दिन कैसा हो गए? हमारे घरों के मिजाज बता रहा हूं। सारी चीजें जो है ना, काम वालों के ऊपर, वर्करों के ऊपर, समझ में आ रहा है? सारी चीजें इसमें रहम करो उनके ऊपर, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। कितनी प्यारी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 नाम छुपे हुए अल्लाह के, रहमान और रहीम। इसीलिए हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह बोलो। तो मतलब क्या, जो काम भी कर रहे हैं आप, एक तो अल्लाह आपके ऊपर रहम करेगा, लेकिन आप भी रहम करो दूसरों पे। आप बिस्मिल्लाह बोल के शुरू तो हो जा रही, लेकिन वहां पे पूरे जो है ना परेशान है आपकी वजह से। फिर कैसा है बिस्मिल्लाह? इस्लाम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना चाहता है। क्या ला रहा इस्लाम? आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना चाह रहा। हम क्या कर दिए? इस्लाम को वजीफों का दीन बना दिया। इतने मरतबे ये पढ़ लो, इतने मरतबे ये पढ़ लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, समझा? अरे दुनिया में सबसे ज्यादा बरकत के वजीफे, समझ में आ रहा, माल के वजीफे सब मुसलमानों के पास ही है, और सबसे ज्यादा गरीब और बोरा मुसलमान। किसी कौम के पास वजीफे नहीं है वजीफे किसी कौम के पास बोलो, किसी कौम में नहीं, हमारे पास ही वजीफे पूरे, ये पढ़ो ऐसा, ये पढ़ो, कुछ भी नहीं हो रहा। कब तक धोखा देंगे आप आवाम को? कोई वजीफे नहीं है बाबा, वजीफों का दिन नहीं है, ये प्रैक्टिकल दिन है इस्लाम, अमली दिन है इस्लाम। ये बना के छोड़ के तस्वीरें हाथ में दे दी आपको, उस गिनते बैठो आप, खलास, कुछ होने वाला नहीं है। इनकलाबी दिन है, आपकी जिंदगी में तब्दीली आना, आपके घर में तब्दीली आना, इनकलाब है। हम इनकलाब बोले तो हुकूमत का तख्ता पलटना बोलते, अपना तख्ता पलटे बैठो घर में। हाँ, उनके दिमाग में खुन्नस है, इनकलाब बोले तो पॉलिटिक। इनकलाब के माने वो नहीं है, इनकलाब के माने मेरी जिंदगी पलटना, इनकलाब के माने पलटने के आते हम जो यहाँ इसी से कल्ब है, कल्ब के माने क्या? बार बार पलटता रहता उन्हें, अगर उन्हें बैठ गया तो खत्म। ये है, तो ये आयत हमने पढ़ी, तो इनके ऊपर अमल कौन करेगा? वहुम बिल आखिरति हुम युकिनून, ये वो लोग हैं जो आखिरत की जिंदगी के ऊपर यकीन रखते हैं। ईमान तो है, हर मुसलमान का ईमान है, मगर यकीन नहीं है। जिस दिन यकीन आ गया, यकीन मानो सबसे बड़ा मुश्किल काम उसके लिए गुनाह का होगा, गलत काम करने का। यकीन आ गया तो, यकीन नहीं है बताओ। वो बिल आखिरत हम यूकिनून, आखिरत के ऊपर यकीन, ये है सच्ची यहाँ पे जो बताई जा रही है। हमने आयत तो पढ़ी थी एक रुकू, अब ये 4 आयत थे, खत्म हुए आपके सामने। इंशाल्लाह फिर देखेंगे बाद में। वैसे भी सीरत नबी भी शुरू करेंगे हमारे, रबी अव्वल तो शुरू हो गया है इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको बोलने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.